बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुशबू है और मुझे ये नाम बहुत पसंद था, इसलिए मैं सबको यही कहती थी आप मुझे खुशबू कहकर पुकारा करें, क्योंकि घर वाले मुझे बानो कहते थे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दादी ने मेरा नाम खुशबू रख दिया था। लेकिन मैं फूलों की तरह ही कमज़ोर भी थी, क्योंकि मुझे घर की दुनिया से बहुत डर लगता था। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, किसी इंसान को उस गरीबी के आगे तो जाना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने मास्टर किया हुआ था, तो मुझे यकीन था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो थी नहीं। इंसान जब कोई डिग्री हासिल कर लेता है तो ये समझता है कि मुझे भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करना शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को ही रखते हैं। वहाँ पर तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और ऐसे में बैठकर आराम से काम भी कर लोगी। बात उसकी भी ठीक थी, लेकिन ये बात मैंने अपने अब्बा से की तो अब्बा ने कहा वहाँ पर लड़कियों को बिना इंटरव्यू के रख लिया जाता है ताकि लोग आएँ उन्हें देखें। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं, इसलिए वो बात करने की खातिर अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। तुम्हें अगर ये सब करना था तो फिर तुम्हें इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, इतनी मेहनत क्यों की। अब्बा की बात भी ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करना चाहती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती होने वाले शौहर की अमानत थी, उसके लिए मैं उसको संभाल कर रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे और अब्बा की पेंशन के सहारे घर नहीं चल रहा था। बहन भाई भी थे। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी घड़ी थी। वो ये कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ एक बड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया जो पैंट शर्ट पहन कर खड़ा था और वो अमीर नज़र आ रहा था। उसने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा तुम्हें पता है शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले लगाकर नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। वो आदमी बहुत अच्छे कपड़ों में था, बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था और समझदार भी, इसलिए मैं भी उससे बात करने लगी। फिर वो मुझसे कहने लगा तुम कितने ही साल जो नौकरी की तलाश करोगी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी पढ़ाई देखकर नहीं मिलती बल्कि सिफारिश से मिलती है। एक सीट होती है, उसके लिए 2000 लोग होते हैं और वो एक सीट भी पहले से ही बुक हो जाती है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उसने कहा अगर तुम दिन के 15,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 15,000। मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई थी, क्योंकि दिन के 15,000 महीने के तकरीबन 4 लाख से ज़ायद बनते हैं और महीने के 4 लाख वो लोग भी नहीं कमाते जिनका अपना खुद का कारोबार होता है। मैंने उस बंदे को गौर से देखा। मैंने कहा मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं रोज़ बस में आकर लोगों से मजाक करता हूँ। मेरी अपनी गाड़ी है लेकिन वो अचानक से ख़राब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने कहा अगर ये सच है तो फिर बताइए काम क्या है। उसने कहा मेरे घर में है, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आना होगा। तुमको यकीन दिलाता हूँ कि रोज़ के 15,000 ही मिलेंगे और पैसे तुम रोज़ ले सकती हो, यानी रोज़ तुम्हारे हाथ में 15,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने उसे अजनबी नज़रों से देखा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कभी कभी किस्मत हमारा दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे काम करना है, आप बस काम बता दो। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें काम बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा क्योंकि मैं वहीं बता सकता हूँ। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर नौकरानी की भी ज़रूरत होगी तो वो भी मुझे करना होगा। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। वैसे भी ऑफिस से बाहर घर का माहौल होता है, वहाँ औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फ़ोन आया कि सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, और उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक पहुंच गए। बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी।
فی الحال تو مجھے کوئی بچہ یا اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک عورت آئی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے مجھ سے کئی سوال بھی کیے۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ گھر میں کوئی عورت ہے اور یہ شادی شدہ بال بچے دار انسان لگتا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس کی بیوی بڑی اچھی تھی۔ اس نے مجھ سے باتیں کی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ میری امی آج کل بڑی بیمار رہتی ہیں، میں زیادہ ٹائم انہیں نہیں دے پا رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کام کی ضرورت ہوگی، اس لیے لڑکی چاہیے ہوگی، پر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور وہ چلی گئیں، اور جاتے ہوئے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہارے نصیب میں کچھ ایسا لکھے۔ وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سر وہاں پر چلے آئے۔ جتنی دیر میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، میرے کمرے کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ مہنگی مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے لیے 15,000 دینا معمولی بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سر جوس کا گلاس لے کر چلے آئے اور کہا، یہ پی لو۔ ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی پورے دن کی۔ میں نے جوس پی لیا۔ مجھے جوس کوئی عام جوس نہیں لگ رہا تھا جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی باہر کا جوس لگ رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ مزیدار تھا اور ایسا جوس میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ سر میرے سے کچھ دوری پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ بالکل میرے سامنے تھے۔ میں نے جوس پی لیا اور کہا کہ مجھے بتا دیں کہ میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، پہلے تو تم آج کے پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، تم نے کام کر دیا ہے۔ آج تمہارا کام یہ تھا کہ تم نے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنی تھی، جو کہ ہو گیا ہے، اور تم نے ہمارے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر کے کام ختم کر لیا ہے۔ اب باقی کام میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ جب انہوں نے 15,000 میری طرف بڑھا دیے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً پرس میں رکھ لیے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ میں چلی جاؤں گی، پر ان کا کہنا تھا کہ بس میں نہیں جاؤ گی، اور بس میں جاؤ گی تو چوری ہو جائیں گے۔ کل سے میرا ڈرائیور ہی تمہیں لینے آئے گا اور وہی تمہیں چھوڑنے آئے گا۔ تمہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی تم ہمارے ساتھ ہی کھا لینا۔ میں نے جانے سے پہلے پوچھا کہ میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس تمہیں روزانہ 1 گلاس جوس پینا ہے۔ وہ مسکرا دیے اور کہا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی اور ان سے پوچھا، یہ کس قسم کا کام ہے؟ لیکن ان کی کال آ گئی اور وہ فون پر لگاتار باتیں کرنے لگے۔ مجھے اشارہ کیا کہ کل آنا، پھر آرام سے بتاؤں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے پاس 15,000 تھے اور راستے میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ فروٹس بھی لیے۔ جب گھر آئی تو وہ لوگ حیران رہ گئے، اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے ان کو کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اور میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ ٹیوشن پڑھانے کی نوکری ہے، کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرا کام کیا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا، اور ساتھ ہی جھوٹ بولا کہ اس گھر میں صرف ایک ہی عورت ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ ویسے بھی سر تو بہت بوڑھے تھے، وہ تو میرے ابا کی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سمجھتی تھی۔ گھر والے تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے ان کو مطمئن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ 15,000 مجھے روز ملیں گے۔ میں نے کہا، میری ایڈوانس تنخواہ ہے، تھوڑی بہت اور بڑھ جائے گی۔ تو میرے ابا نے کہا، چلو کچھ نہ کچھ تو ہے، تھوڑا بہت خرچہ تو پورا ہو ہی جائے گا۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے تو پلان بنا لیا تھا کہ مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے، تو پھر اس کے بعد میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ میں نے سوچا کہ کچھ پیسے تو میں اکاؤنٹ میں رکھ لوں گی، کسی کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ مشکل وقت کے لیے میں پیسے بچا کر رکھ لوں گی۔ گھر میں نیا سامان لوں گی۔ فریج پرانا ہو گیا ہے، مشین ٹھیک سے چلتی نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے خواب میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ جب سے میں سر کے گھر سے آئی تو وہ گھر مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے نوکر نے کہا کہ ان کا تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ اتنی دیر میں نے سارے گھر گھوم لیا اور کمرے کے اندر تو نہیں گئی، لیکن بس چیزیں دیکھتی رہی۔ ان لوگوں کا کوئی فرد باہر رہتا ہوگا یا خود دوسرے ملک سے ہو کر آئے ہوں گے۔ یہاں پر تو ہر چیز بہت زیادہ خوبصورت اور باہر کے ملک کی لگ رہی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں میں نے تو یہاں نہیں دیکھی تھی۔ میں بھی تو اسی شہر میں پلی بڑی تھی اور بازار بھی آنا جانا میرا لگا ہوا تھا۔ بہت امیر لوگ تھے۔ میں نے سوچا میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گی، یہ پیسہ آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں، یہ روز کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے بحث نہ کوئی بڑی بات تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پیسے کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے۔ سر آ گئے تو اس کے بعد وہ آرام کرنے چلے گئے اور آج پھر مجھے جوس کا گلاس پلایا گیا، لیکن اس کے بعد میں ان سے بات نہیں کر پائی کیونکہ وہ پھر سے کہیں چلے گئے اور میں ڈرائنگ روم میں سو گئی، کیونکہ جب اچانک سے میری آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔
میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے کسی نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کسی نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو کیا سوچے گا، اتنی بری بات ہے یہاں کام کرنے آئی ہو یا سونے کے لیے آئی ہو۔ لیکن جب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہے، مٹی میرے گھٹنوں پر لگی ہوئی تھی، اور دوپہر میں سونے کے بعد تو ویسے انسان تھوڑا سست ہو ہی جاتا ہے۔ میں تھوڑی دیر سستی محسوس کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد سر آ گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں سو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس عمر میں نیند بہت آتی ہے۔ اچھا میں تمہارے جتنا تھا تو میں بھی اسکول سے آتا تو ویسے ہی سو جاتا تھا۔ سر بہت اچھے تھے اور اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، مجھے کبھی محسوس نہیں کروا رہے تھے کہ وہ میرے سر ہیں اور مجھے انہوں نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ وہ پھر سے واپس چلے گئے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میرے دماغ میں یہی بات کہ کام کوئی ہو نہیں رہا، پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے اگر وہ خود موجود نہ بھی ہوتے تو پھر بھی منشی کو پیسے دے دیتے تھے، جو مجھے میرے امانت کے طور پر پیسے دے دیتا تھا کہ یہ سر نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ میں پیسے اپنے پرس میں رکھ لیتی تھی اور ایک ہفتے کے اندر میرے پاس 1 لاکھ سے اوپر جمع ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب میں نے یہ بات چھوڑ دی تھی کہ کوئی کام ہے یا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے اور میں تھوڑی سی لالچی بھی ہو گئی تھی اور خود غرض بھی ہو گئی تھی، کیونکہ پیسے آ رہے تھے اور مجھے کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی۔ لیکن یہ روز ہی ہوتا تھا، جیسے ہی میں جوس کا گلاس پیتی مجھے نیند آ جاتی اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی تھی۔ نیند آ جانے تک تو مجھے معاملہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کپڑوں پر مٹی کہاں سے لگتی ہے؟ میں نے گھر کے نوکر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں، یہ ارب پتی ہیں، ان کے گھر میں تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر ہفتے ان کے گھر میں پارٹی ہوتی رہتی ہے، اسی میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، کسی کو 10-11 ہزار دینے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری تو قسمت اچھی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ جوس کون بناتا ہے؟ کس چیز کا جوس بنتا ہے؟ کیونکہ جوس پیتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے۔ نوکرانی نے کہا یہ جوس صاحب باہر سے منگواتے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں دیتے، تم تو خوش قسمت ہو، باہر کا جوس پینے کو مل رہا ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس لیے تو تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ تم کمزور ہو۔ جب تمہاری باڈی کو اچھی چیز ملے گی تو نیند آ ہی جائے گی۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ادھر میں بھی آہستہ آہستہ بہت تندرست ہونے لگی تھی، پیسے بڑھا دیے تھے اور مجھے روزانہ کی بنیاد پر پیسے مل جاتے تھے۔ گھر کی چیزیں بھی میں لے رہی تھی، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے بھی جا رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب دوست کے ساتھ گئی تو اچانک سے مجھے چکر آ گیا۔ میری دوست مجھے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، آپ اپنی روٹین ٹھیک کر لیں۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی، میں تو کوئی کام بھی نہیں کرتی، صبح نوکری کے لیے گھر سے نکل جاتی ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، واپس آتی تھی تو کھانا کھا کر سو جاتی تھی، شام کو کام کرتی تھی تو صرف کوئی چیز بنا دی یا پھر کوئی ٹائم پاس برتن وغیرہ دھو دیے، اس کے بعد تو میں سو ہی جاتی تھی۔ مجھے کیوں کمزوری ہو رہی تھی؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی؟ پہلے تو لگا کہ یہ بات گھر نہیں بتاتی، ورنہ امی پریشان ہو جاتی اور مجھے کام پر نہیں جانے دیتی۔ مجھے ایک اور بات بڑی عجیب لگی تھی، جب سے میں کام پر جا رہی تھی میں نے سر کی بیوی کو صرف ایک دفعہ ہی دیکھا تھا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا سر کی بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا اتنے دنوں سے نہیں دیکھا۔ نوکرانی نے کہا اچھا تم چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ بہت اچھی ہے، میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی تو میں نے ایسے ہی تم سے پوچھ لیا دوبارہ ان سے ملوں۔ نوکرانی نے کہا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، لیکن وہ صاحب سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے، لیکن سنا ہے ان کا معاملہ کچھ صحیح ہو گیا ہے، 10 دن تک واپس آ جائیں گی۔ میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے، اللہ ان کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور کرے۔ نوکرانی نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، صاحب ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان دونوں کی تو لو میرج تھی، 10 دن تک وہ واپس آ جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوکرانی باقی گھر کے کام نہیں کرتی تھی بلکہ سب سے کام کرواتی تھی۔ اس نے کہا وہ پڑھی لکھی ہے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ بہت زیادہ محنت کا کام کر رہی ہو۔ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی کام نہیں کر رہی ہوں۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی، ڈاکٹر بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔
میں نے اس نوکری کے بارے میں کسی کو ابھی تک نہیں بتایا تھا، پر اپنی دوست کو میں نے یہ کہا کہ میری ایک دوست ہے جو اس طریقے سے کام کرتی ہے، تو میری دوست نے کہا وہ پاگل ہے، یہ کون سا کام ہے، بھلا کوئی کسی کو اتنے پیسے دیتا ہے آج کل؟ بڑے لوگ تو ویسے بھی کنجوس ہوتے ہیں، مفت میں پیسے نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا کہ اسے تو روز پیسے ملتے ہیں۔ میری دوست نے کہا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، امیر لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، اگر وہ بیوقوف ہوتے تو پھر اتنے پیسے کماتے کیوں ہیں؟ اپنی دوست کو کہو وہ نوکری اسی وقت فوراً چھوڑ دے، ضرور اس کے ساتھ وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور ایک دن میں نے وہ جوس پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج میں جوس نہیں پیوں گی، کیونکہ میں یہاں پر سونے کے لیے نہیں آتی اور میں کیوں سو جاتی ہوں۔ لیکن یہ بھی سوچنے والی بات ہے، جب میں سو جاتی تھی تو پھر میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب مجھے سونے کی ایکٹنگ بھی کرنی تھی تاکہ مجھے پتا چلے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں وہ جوس نہیں پیوں گی تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی اور جو کوئی بھی میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت کر رہا تھا وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایکٹنگ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، میں اتنی بہادر نہیں تھی، میرے لیے بہت مشکل تھا، کافی زیادہ مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر لی۔ آج میں نے جوس لے لیا، لیکن اس کو پینے کی بجائے میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھے بڑے سے گملے کی مٹی میں ڈال دیا تاکہ انہیں پتا ہو کہ میں نے جوس پی لیا ہے۔ جب نوکرانی نے مجھے دیکھا تو میں نے خالی گلاس منہ سے لگایا ہوا تھا اور برتن رکھنے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے کہا بہت مزیدار جوس ہے، 1 مہینے سے پی رہی ہوں لیکن دل نہیں بھر رہا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی پی لو، کیونکہ تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پی سکتی، یہ تو بڑے صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں پی رہی ہوں تو تم کیوں نہیں پی رہی ہو؟ میری طرح تم بھی تو اس گھر میں کام کرتی ہو۔ لیکن نوکرانی نے اس طرح کا رویہ دیا جیسے وہ جوس نہیں کوئی زہر ہے۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، لیکن جو مجھے جانتا تھا وہ مجھے پتا چل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے۔ وہ کہہ رہی تھی صاحب کہہ رہے ہیں آج تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 5 منٹ کے بعد میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور اپنا سر صوفے پر رکھ کر میں آنکھیں بند کر کے سو گئی، اور میرے کان کھلے تھے اور میں محسوس کر پا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی ہے۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد نوکرانی جس کو میں اپنی دوست سمجھ رہی تھی، وہ سارے گھر کو ہینڈل کرتی تھی، اس نے ایک بندے کو آواز دی اور کہا کہ کام ہو گیا ہے، لڑکی بے ہوش ہے، آ جاؤ۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا یہ لوگ مجھے بے ہوش کرتے تھے اور بے ہوش کرنے کے لیے اس جوس کے اندر کچھ ایسی چیز ملایا کرتے تھے۔ اور پھر کیا مطلب کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ یہ مجھے کہاں لے کر جانے والے تھے؟ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن جب میں چپ چاپ لیٹی رہی اور اپنی آنکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لیں، وہ شخص مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے اور تقریباً وہ مجھے گھسیٹ کر ہی کسی جگہ پر لے گئے۔ شاید اسی طرح وہ لوگ مجھے روز لے جاتے ہوں گے اور میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا اور وہاں سے فوراً چلے گئے۔ وہ نوکرانی ساتھ ساتھ بھی جو ان کو بتا رہی تھی، ان سے کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر اس کو واپس بھی تو لے کر جانا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ وہاں سے چلے گئے تو میں نے آنکھ کھولی تو میں حیران رہ گئی، یہ تو بڑے صاحب کا بیڈ روم تھا۔ میرا یہاں کیا کام تھا؟ میں جب چپ تھی یہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے؟ اور میں بے خبر تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے، میری زندگی برباد ہو چکی تھی، لیکن زندگی اب اور برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی اور لون کی دیوار سے کود کر وہاں سے بھاگ گئی۔ 1 مہینے سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی اور مجھے اپنے آپ اتنا چھوٹا اور برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ گھر والوں کو تو کیا کہنا تھا کہ بچوں کو پڑھاتی ہوں، ورنہ وہ بھی مجھے سمجھا دیتے کہ بھلا اس طرح کون کسی کو پیسے دیتا ہے۔ یہ لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میں ساری رات روتی رہی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ تب میں نے بات پلٹی، میں نے کہا کہ جس بچے کو میں پڑھاتی تھی وہ فیل ہو گیا ہے۔ امی نے کہا کہ ہم جا کر بات کریں گے ان سے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ ان کا بچہ اپنا ہی نالائق تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
مجھے ویسے بھی کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ دنیا میں بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے تمہیں اب سے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ لیکن اب تو میرے لیے زندگی میں مشکل ہو چکی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تو حادثہ تھا۔ اپنی بے وقوفی اور پیسے کی لالچ کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر لی تھی۔ اب میں گھر میں رہتی ہوں، گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کر دیتی ہوں، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کہتی ہوں لڑکا پسند نہیں آیا، کبھی کہتی ہوں کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں کب تک پاک ہوں گی؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ میں لڑ کر کیا کروں گی؟ اس سے کیا بدلہ لوں؟ وہ تو امیر آدمی تھا، وہ تو ہر میدان میں مجھ سے جیت سکتا تھا۔ ایسا تو حقیقت میں نہیں ہوتا، ظالم کو سزا مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں تو صرف اور صرف مجبور کو ہی سزا ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔